सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। एक वाक़या पेश आया था पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो कंटेनर पर बंदा नमाज़ पढ़ रहा था, उसको नीचे गिराया गया। अगर ये वाक़या किसी ऐसे मुल्क में पेश आता जो मुसलमान ना होता, तो हमारे उलमा के जज़्बात जो थे वो जाग जाने थे। जो ख़त्म नबूवत के मुजाहिदीन हैं, उनके जज़्बात को ठेस पहुँचनी थी। हमने सड़कों पे आ जाना था, हमने सोशल मीडिया पे उनकी ऐसी की तैसी फेर देनी। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, उनमें मुनाफ़िक़त का म्यार क्या है, वो डॉक्टर इसरार ने कई दफ़ा आपको बताया कि सबसे बड़ी मुनाफ़िक़ कौम जो है वो पाकिस्तानी है। दूसरे, अगर कोई हमारे लिए ऐसा काम कर देते हैं, तो फिर हमारा इस्लाम जाग जाता है। हमारे अंदर जो इस्लामी जो हमारे मुल्क में इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के वो चेयरमैन बैठे हुए हैं, उनको भी होश आ जाती है। इसी तरह दूसरे उलमा को भी होश आ जाती है। मज़हब को हमने इस तरह समझा हुआ है कि उस पर हमने अमल नहीं करना। अगर हम बेहुरमती करें मज़हब की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा ना भी करे, तो उसके ऊपर केस डाल दो, उसको पकड़ लो, जेल में डाल दो। ये बात इसलिए आज आपको मैं बता रहा हूँ कि कल भी एक बहुत ही तकलीफ़देह वाक़या हमारे सामने आया, हमने उस पर प्रोग्राम भी किया था। पाकिस्तान में जो मज़हबी हालात बने हुए हैं और मज़हब के चक्कर में लोगों को कत्ल किया जाता है, कुल्हाड़ियाँ लेके फिर रहे हैं, गन्ने लेके फिर रहे हैं, और जो लोग ये काम कर रहे हैं, उनको मेरा ख़्याल है कि ना इस्लामी तालीमात के इल्म है, ना उन्होंने कभी इस्लामी तालीमात के मतलब पता करने के लिए कुछ ज़हमत गवारा की है। वो समझते हैं कि किसी को कत्ल कर देना, किसी को मार देना, यही इस्लामी तालीमात। ये जो साहब जिनके मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, सोशल मीडिया पे मैंने देखा 40 साल के ये साहब हैं और इनको कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल किया गया। इनका तल्लुक अहमदिया जमात से है। आए दिन इस तरह के वाक़यात होते हैं। लोग अपने इलाके छोड़ देते हैं, ये भी पहले राजनपुर में थे, वहाँ से इलाका छोड़ के पिंडी शिफ्ट हुए, वहाँ अपना कारोबार शुरू किया। और जिसने कत्ल किया, वो ये कह रहा था कि आप लोग यहाँ से जाते क्यों नहीं? अच्छा, कहाँ जाएँ जी, ये पहले बताएँ। पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान जो आप देख रहे हैं आज, इसमें तमाम लोगों ने मेहनत की थी और पाकिस्तान हासिल किया। मैं इसलिए तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जो उलमा ने आपके दिल में नफ़रत पैदा की हुई है, उसका मैंने शुरू में एक नमूना आपको बता दिया कि हमारे उलमा जो है, उनकी मुनाफ़िक़त का जो दर्जा हरारत है, वो कहाँ तक जाता है। अब इस बंदे को आपने कत्ल कर दिया, शायद कोई ज़ख्मी भी हुआ है साथ उसका भाई, पर जो भी पूरी फैमिली जो है, वो मुतासर हुई, डिस्टर्ब हुई, उनका अपना कारोबार था, मेहनत मज़दूरी करके वो अपने सिस्टम को चलाना चाहते हैं। एक इलाके में आपने उनको परेशान किया, और जो मैंने अभी कोई सोशल मीडिया पे चीज़ें देखी है, तो उससे पता चल रहा है कि वहाँ पे भी कोई ऐसा केस बनाया गया झूठा, और फिर वो ख़त्म हो गया या जो भी हुआ। फिर ये लोग अपनी आसानी के लिए था कि यहाँ पे ऐसे हालात है तो किसी दूसरे शहर में चले जाते। अब वहाँ पे इनको शायद यही कहा गया कि आप यहाँ से चले नहीं जाते, आप पिंडी में आ गए, अब यहाँ से आप क्यों नहीं चले जाते? ये कहाँ जाएँ? ये भी तो बताएँ ना। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान जब हासिल किया गया, उसमें आप सबके इल्म में है कि जो पहले वज़ीर ख़ारिजा थे, उनका तल्लुक भी जमात अहमदिया से था, और उनके मुतल्लिक़ आज भी मीडिया जिस तरह इज़्ज़त और एहतराम के साथ बताती है कि उनकी जद्दोजहद, उनके कारनामे, फ़लस्तीन हो या मोरक्को हो, कोई भी मुल्क हो या पाकिस्तान हो, उस पर आप मेरा ख़्याल है कि आँखें बंद करके बैठे हुए हैं। उसके बाद के किसी वज़ीर ख़ारिजा की आप कोई ऐसी चीज़ नहीं देखेंगे जो मीडिया पे चल रही हो। जितने भी आए उनके कारनामे आप सबके सामने हैं। बिलावल जैसे भी फिर वज़ीर ख़ारिजा बने पाकिस्तान के। आज पाकिस्तान की जो ख़ारिजा पॉलिसी है, वो भी आपको पता ही है। जो दाख़िली हालात हैं हमारे, वो भी आप सबके इल्म में।
جو کچھ آج پاکستان میں ہو رہا ہے، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل، مگر وہاں پہ تو آئے دن لوگ قتل ہوتے ہیں، کہیں سے 400 لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، کبھی کوئی پبلک اسکول ہے وہاں اڑا دیا جاتا ہے، کبھی کوئی چیز سامنے آتی ہے۔ لیکن جو مذہب کے نام پہ قتل کیے جاتے ہیں، وہ بتایا یہ جاتا ہے کہ اگر ہم ان کو قتل کریں گے تو اس کے لیے شاید ہمارے لیے آخرت میں آسانی ہو جائے۔ اب قتل آپ نے کیا، پولیس آپ کو ڈھونڈے گی، پولیس آپ کو پکڑے گی، جب آپ کی زندگی میں آسانی نہیں رہی تو آخرت میں کیسے آسانی ہوگی؟ جب یہاں آپ نے غلط کام کیا اور قانون کی خلاف ورزی کی، غیر قانونی کام کیا، اس فیملی کو آپ نے ڈسٹرب کیا، وہ کتنے افراد ہیں، بچے یتیم کر دیے، میرے علم میں نہیں مکمل، لیکن کہیں پہ بھی اس طرح کا واقعہ آتا ہے تو وہاں پہ یہی ہوتا ہے۔ اس سے کیا آپ دیکھتی ہے کہ پچھلے 50 سال سے یہ سارا کچھ ہم کر رہے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے، پاکستانی جو قوم ہے اس سے پاکستان کے حالات بہتر ہوئے؟ پاکستان میں کچھ ایسی حالت ہوئی کہ مذہبی طور پر لوگوں کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہو؟ فرض کرے چلے جی ایک بات کر لیتے کہ ہم بھی، آپ کہتے جی مسلمان نہیں ہیں، آپ کے نہ کہنے سے مسلمان کیا فرق پڑا؟ اگر پوری دنیا میں آج دیکھے آ کے، میں مختلف ممالک میں جاتا ہوں، جہاں بھی نظر پڑتی ہے کہیں پہ احمدیہ مسجد ہے، کہیں پہ احمدیہ مشن ہاؤس ہے، تو کیا فرق پڑا؟ ایک سادہ سا سوال ہے۔ اب اس بندے کو تو آپ نے قتل کر دیا، خود آپ جیل میں چلے گئے، اپنی زندگی تو آپ کی پہلے ہی برباد تھی، کیونکہ اگر ٹھیک ہوتی تو آپ غلط کام نہ کرتے۔ تو یہ جو معاشرے میں آج کل اس کے جو قصوروار ہیں وہ ہمارے علماء ہیں، جو غلط تعلیمات دیتے ہیں، غلط کانفرنس بلاتے ہیں، کبھی ختم نبوت کے نام پہ کانفرنس بلائی جاتی ہے۔ میں کئی پروگراموں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بڑی تعداد میں لوگوں کو ختم نبوت کے مطلب کا بھی وہاں پہ پتہ نہیں۔ نعرے لگوا لیں آپ ان سے، نعرے تو ہمارے زبانی بھی چلتے ہیں، ہر جگہ پہ ہم نعروں کے ساتھ اس سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں۔ تو یہ پاکستان میں کبھی کسی عیسائی کے اوپر ظلم، کبھی کسی ہندو کے اوپر ظلم، کبھی کسی اور مذہب کے یا فرقے کے بندوں کے اوپر ظلم، یہ کب تک آپ کرتے رہے گے؟ پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شیعہ سنی فسادات میں جان کی بازی ہار گئی۔ تو یہ چیزیں آپ نے دی مذہب کے ذریعے کہ لوگوں کو قتل کرے۔ ہماری میڈیا تو خاموش ہوتی ہے، وہ تو بولتی بھی نہیں اس معاملے میں، انہیں تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی کسی کو بھی، جس طرح اداروں کو توفیق نہیں سچ بولنے کی، جس طرح عدالتوں کو توفیق نہیں سچ بولنے کی، جس طرح پارلیمنٹ کو سچ بولنے کی توفیق نہیں۔ جو پارلیمنٹ میں یا سینٹ میں پہنچ جاتے، صدر پاکستان تک اگر جھوٹ بولتا ہو، وزیر اعظم صبح سے شام تک جھوٹ بولتا ہو، وزیر اعظم جھوٹ بولتا ہو، تو وہاں بھی آپ عوام سے کیا توقع کر سکتے؟ جو پاکستان کے اندرونی حالات ہیں، سختی کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکتے۔ پچھلے پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا کہ دیکھیں اگر کوئی اختلافات ہیں آپ بیٹھ کے حل کریں۔ پہلے تو مذہب ہر بندے کا ذاتی مسئلہ ہے۔ مجھے کئی لوگ پوچھتے ہیں، میں کہتا ہوں یار یہ میں چینل اس لیے بنایا ہوا کہ آپ لوگوں کی خدمت کے لیے، اگر کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو ہم آواز اٹھاتے ہیں۔ پی ٹی آئی پہ ظلم ہو رہا ہے، عمران خان پہ ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ سب سے پہلے ہمارا چینل ہے جو آواز اٹھاتا ہے۔ عام شہری پہ ظلم ہوتا ہے وہاں پہ بھی ہم آواز اٹھاتے ہیں۔ تو مجھے بھی پوچھنا شروع کر دیتے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو میرا اور خدا کا معاملہ، آپ کا اس سے کیا لین دین ہے؟ میں نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا کہ آپ کا کیا مذہب ہے، آپ کس مذہب سے تعلق ہے۔ تو مذہب کی وجہ سے جتنا ماحول کو ہم نے خراب کیا ہوا ہے، اگر ہم اس مذہب کو سمجھتے تو اسی ماحول کو ہم ایک زبردست رنگ دے سکتے تھے اور زبردست طریقے کے ساتھ پاکستان ایک امن پسند ملک بن سکتا تھا۔ مگر امن کا تو ہم نے نام ہی سنا ہوا ہے، نہ کبھی وہاں پہ امن دیکھا، نہ کبھی سنا، اور نہ ہی آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ کوئی آنے والے دنوں میں کوئی ایسی چیز آپ کو نظر آ رہی۔ مذہب کے نام پہ لوگوں کا قتل کیا جاتا ہے، مذہب کے نام پہ لوگوں کے گھر بار چھین لیے جاتے ہیں، مذہب کے نام پہ لوگوں کے گھروں کو جلایا جاتا ہے، لوٹ مار۔ اچھا جو لوٹ مار کر رہے ہیں وہ مذہب کے نام، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے یہ جو سامان ہے یہ حلال ہے۔ یہ حالت جس ملک کی ہو، اس ملک میں آپ کس طرح کہتے ہیں کہ تبدیلی آ جائے گی یا وہاں پہ آپ سکون کی زندگی گزار سکتے؟ آپ تلاش کرتے رہیں گے سکون،
ملے گا نہیں، دور دور تک آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور نظر بھی نہیں آتا۔ سکون کی تلاش میں ہم یورپین ممالک کا رخ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے ہم آزادی کی زندگی جو ہے وہ جی لیں گے، یہاں پہ تو ہم جی نہیں سکتے۔ میں صرف یہ نہیں بات کر رہا کہ یہ کی بات، دوسرے لوگ بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ یہاں پہ ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ کیا وجہ ہے پڑھے لکھے لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ان کو پتا کہ اس معاشرے میں جہالت جو ہم ختم نہیں کر سکتے، صرف وی آئی پی کلچر کی وجہ سے وہاں پہ لوگ ٹکے ہوئے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس طاقت ہے۔ آئے دن آپ کو ٹی وی پہ مختلف رنگ کے ڈرامے بھی دکھاتے ہیں کہ طاقت کے نشے میں لوگ اتنے اوپر گزر جاتے ہیں کہ بے گناہ لوگوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیتے۔ لیکن یہاں مذہب میں تو طاقتور کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہاں پہ تو جو عام شہری ہے، جو بالکل ان پڑھ جاہل ہے، اسے اس کام پہ لگایا ہوا۔ پڑھا لکھا بندہ کہاں پہ حالات خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں پہ نہیں کرے گا۔ آپ یہ ڈیفینس میں چلے جائیں، کینٹ میں چلے جائیں، وہاں پہ سب لوگ مل جل کر رہتے ہیں، کسی نے مجھے نہیں لگتا وہاں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ایک دوسرے کے مذہب کے معاملات میں، کیونکہ وہ خود بھی اتنے مذہبی نہیں ہوتے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی مذہبی نہیں ہوتے اور دوسروں کے لیے بھی مسائل پیدا کرتے۔ اتنے لوگوں کو آپ نے آج تک قتل کر دیا وہاں پہ مذہب کے نام پہ، کبھی کسی ڈاکٹر کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو، سمجھ سے باہر ہے۔ اس کے باوجود قوم کو ہوش نہیں آ رہی، قوم کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ کسی ملک اسلامی میں مجھے بتا دے 57 اسلامی ممالک، سعودی عرب بڑی تعداد میں یہاں سے لوگ جاتے ہیں، کبھی آپ نے سنا کہ مذہب کے نام پہ کسی کو قتل کیا گیا؟ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوا۔ جس طرح آپ یہاں پہ مذہب کے نام پہ نشانہ بناتے لوگوں کو، شرم آنی چاہیے۔ لوگوں کے گھر بار آپ اجاڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، ہم ختم نبوت کے ٹھیکیدار ہیں، اور جو آپ کو گمراہ کرتے ہیں انہوں نے جو ملک کی حالت کی ہوئی ہے وہی آپ کی، میرا خیال اس سے بھی بدتر آپ کی حالت کر دی ہے۔ کاش وہ آپ کو سمجھاتے، مگر وہ خود ہی نہیں سمجھتے، خود ہی وہ سمن بکمن عمیٌ فاہم۔ میں تو آپ کو کیا سمجھانا، جب ان کا بیڑا گرک ہوا ہوا تو آپ کو کس طرح وہ سمجھا سکتے؟ گالیاں شروع دے دیں گے آپ کرنی، یہ بھی میرا پروگرام دیکھیں گے کامرس میں کھولے ہوئے تو ایک دو آ جائے گے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں مذہب کا، انہوں نے سیکھا ہی نہیں کسی نے بھی۔ مذہب تو دور کی بات، آپ صرف انسانیت سیکھ لیں تو میرا خیال وہ بھی کافی ہے۔ تو پاکستان میں جب تک آپ مذہب کے نام پہ خون بہاتے رہیں گے اس وقت تک مجھے سکون تلاش کر کے بتا دیجیے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ جس بندے کو آپ قتل کرتے ہیں وہ پتہ نہیں آپ سے کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اور مقام رکھتا ہو، آپ کو تو نہیں پتا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت مقام رکھتے ہو تو آپ قتل ہی نہ کریں۔ اگر آپ نے بڑا کارنامہ کیا پھر آپ پولیس سے بھاگتے کیوں ہیں، چھپتے کیوں ہیں؟ پھر آپ پولیس کے حوالے کریں اپنے آپ کو۔ تو یہاں سے آپ دیکھ لیں۔ تو آپ کو میں جناب آخر میں صرف یہ بتاؤں گا، یہ مذہب کا جو ڈرامہ پاکستان میں چل رہا ہے اس نے پاکستان کو دیا کچھ نہیں، نہ مذہبی طور پہ کچھ دیا، نہ اخلاقی طور پہ، نہ انسانی طور پہ، اور صرف نقصان دیا۔ اپنے مذہب پہ ہم چل نہیں سکتے اور دوسرے کے فرقے مذہب کی ہمیں فکر ہوتی ہے، اپنے ہم نمازیوں کو گرا دیتے ہیں، وہاں پہ کوئی مذہب کی توہین نہیں ہوتی، وہاں پہ کوئی گستاخ رسول نہیں آپ کو نظر آئے گا، وہاں پہ آپ کو کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آئے گا جس نے یہ ظلم کیا، کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے۔ آپ نے اس کمزور آدمی کے اوپر حملہ کرنا ہے جو اپنی آسانی کے لیے زندگی گزارتا ہے اور اپنی آسانی کے لیے کاروبار کرتا ہے، آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جناب اس کا بیڑا گرک کیوں نہ کریں۔ میں نے بے شمار ایسے کیس دیکھے، اس پر ریسرچ بھی ہم کرتے رہتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں پاکستان میں لوگ، خاص کر جو احمدی ہیں، ان کو قتل کیا گیا، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور پھر کسی کا ذاتی خطاب ہے تو اسے بھی مذہبی رنگ دے دیا گیا، اسے بھی کہا گیا یہ مذہبی طور پہ جی ہمیں ڈسٹرب کر رہا تھا۔ اسلامی تعلیمات کو اگر آپ سمجھتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ کتنا صبر کرنا پڑتا ہے۔
कितना हौसला होना चाहिए जब आप किसी को अपने मज़हब के प्रचार के बारे में बताते हैं, तो फिर कितने सब्र और तहम्मुल के साथ बताना पड़ता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या है हमारा। हमें तो तकलीफ़ होती है कोई भी बेगुनाह इंसान जो है उसका कत्ल हो या ज़ख्मी हो या उसका कोई नुकसान हो। यूरोप में अगर आप अरसा दराज से रहते हो तो आपको पता चल जाएगा। मैंने कई दफ़ा कहा कि मुझे नहीं पता कि साथ वाले उसका क्या मज़हब है, इधर वाले का क्या मज़हब है, सामने वाले का क्या मज़हब है। उनको भी कोई दिलचस्पी नहीं किसी को। लोग काम से काम रखते हैं, हमारी तरह नहीं कि हर जगह जाके टाँग अड़ाते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ।